The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है वसीम राठौर। जी हाँ नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने साल 2020 और 21 का बजट पेश कर दिया गया है और हुकूमत ने बोला है कि हमने अवाम दोस्त बजट पेश किया है, लेकिन अपोजिशन इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अपोजिशन कहती है ये बजट IMF का बजट है, अवाम पे बहुत जुल्म किया जा रहा है और हुकूमत ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं। लेकिन हुकूमत का कहना है कि हमने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है और हमने रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उसके ऊपर हमने टैक्स नहीं लगाया। और हुकूमत का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से मईशत बहुत ज़्यादा डाउन हुई है और हमें इस चीज़ का बहुत नुकसान हुआ है, बजट बनाने में बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है। ये सब जानने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो गेस्ट मौजूद हैं। अली मोहम्मद यूसुफ ज़ई साहब, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और ये साबका गवर्नर ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब के मुशीर भी रह चुके हैं और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हर जगह पर बड़ी बेहतरीन अंदाज से पेश करते हैं। हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं अवैस सती साहब, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अकाउंट्स और फाइनेंस में इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है और ये अपने फैक्ट फिगर के साथ हुकूमत की जो बयानिया है या जो पार्टी की पॉलिसी होती है उसको हर जगह डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं। मैं अपने मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा, जैसा आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे बजट के बारे में, जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा बजट पेश किया है तो उन्होंने 72 खरब 90 अरब रुपये का बजट पेश किया, जिसमें जो खसारा इस दफ़ा आया है 3437 अरब रुपये का खसारा हुआ है, क्योंकि ये खसारा कहा जा रहा है कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खसारे वाला बजट पेश किया है। हुकूमत कहती है कि हमने अवाम दोस्त बजट पेश किया है, हमने अवाम के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए, हमने अवाम को बड़ी सहूलियात दी हैं, क्योंकि इसमें पता जब से कोरोना वायरस आया था इसमें इंडस्ट्री जितनी भी हमारी लोकल इंडस्ट्री थी उसको बुरी तरह से मुतासिर किया गया है। तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ है और जो हमारी GDP ग्रोथ 3.3% होनी थी वो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के मुताबिक इस साल -0.4% होगी। साथ साथ इमरान खान ने बड़ी कोशिश की थी कि मैं हुकूमत में आके यानी कि इंसाफ करूँगा, सारे इदारों को ठीक करूँगा, लेकिन बज़ाहिर ये सब चीज़ें होती दिखाई नहीं दे रही। जी अली साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हुकूमत कह रही है कि हमने ये अवाम दोस्त बजट पेश किया, हमने अवाम को बड़ी सहूलियात दी है, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनके ऊपर हमने टैक्स भी नहीं लगाया, लेकिन आप अपोजिशन में होते या जो आपकी पार्टी है वो बार बार कह रही है कि बहुत दुश्मनी की है, ये IMF का बजट है, तो आप अपना क्या तज़िया पेश करेंगे? देखें, ये बजट जो है ना, ये तो अवाम दुश्मन बजट है, ये तबाही बर्बादी का बजट है। 0.4% से ज़्यादा तनज़्ज़ुली नहीं हो सकती थी। 72 साल में हम 0.4 चले गए थे। इनको ऐसा पाकिस्तान मिला था जो ग्रोथ कर रहा था और ये मोदी सारे जो इदारे हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो 2022 में 7% पे ग्रोथ करेगा। ये इसकी एशिया की जो चैंपियन मार्केट को मिली थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, इन्होंने वो जो हमने इसको डबल किया था इसके टैक्स कलेक्शन को, इन्होंने 2 साल में उसको तकरीबन 3300 अरब लिख है। सारे का इतना बहुत बड़ा मैं ये टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकती। इमरान खान कहते थे कि मैं 8000 अरब जो है वो इकट्ठे करूँगा और जो है लोग मुझसे ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर सरमाकारी आई या सरमाकारी नहीं आई, वो जो 66 अरब डॉलर की सरमाकारी आई इसी पे वो रुक गई, मुंजमद हो गई, लायक इसलिए था। तो आपकी महंगाई 3% की हमारी दौड़ में ये आप होगी 12-13%, और ये अगर आप चाय को देख लें तो वो तकरीबन 18-19% वो है। आप इनके पास क्या सही, लेकिन अली साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो हुकूमत है उनका ये कहना है कि जो कोरोना आया इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। जितनी हमारी इंडस्ट्री है, हमारे जो लोकल जो भी हमारी आवाम है वो बड़ी मुतासिर हुई, इस वजह से हमारी इकॉनमी डाउन हुई और हमें बजट पेश करने में मुश्किलात आई हैं। तो आप इसको ज़रा क्या समझते हैं आप? हुकूमत ठीक कह रही है, वैसे ही अपना आप सफाइयाँ पेश कर रही है?
یہ کرونا سے بہت بڑا وائرس ہے. یہ آپ دیکھیں نا لاسٹ ایئر انہوں نے جو ٹیکس کلیکشن ٹیکس انہوں نے کلیکٹ کیا تھا 500 ارب کا شارٹ فال آیا. انہوں نے اب یہ غیر یہ بجٹ کو دے دیا تھا 500 ارب ہم اکٹھا کریں گے. آپ کے پاس کوئی بک نہیں ہے, انڈسٹری کی ہوئی ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ کام وہ نہیں ہو رہا, بیرونی سرمایہ کاری میں کہاں سے آپ کو 5,500 ارب. یہ تو آ گیا ہے ان کا پہلے اس ماہی دسمبر میں ان کو اس ٹائم. اچھا علی بھائی, علی صاحب میں ابھی یہ سوال اویس صاحب سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کی آواز میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. آئی تھنک ابھی آپ کی آواز ایڈجسٹ ہوتی ہے. اویس ستی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں صحیح کویشچن کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عوام دوست بجٹ ہے یا کیونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے عوام دشمن ہے, آپ لوگ جو ہماری اکانومی ہے جو GDP گروتھ ہے اس کو -4% پہ لے آئے ہیں, یعنی کہ اتنی بقول ان کی اتنی نااہل حکومت ہے کہ جو بجٹ لاسٹ ٹائم مسلم لیگ نون نے بھی پیش کیا تھا تو یہ تو اس سے بھی ورس پیش کیا آپ نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ وسیم بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خالی خزانہ, کرپٹ مافیا, کرونا وائرس, ٹڈی دل, LOC پر جنگی محاذ کم از کم 5,000 ارب روپے کے قرض ادا کرنے کے باوجود یہ عمران خان ہی ہے کہ جو عوام کو بغیر کسی نئے ٹیکسز کے بجٹ دے سکتا ہے. تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کو بجٹ نہیں ہے, ان کو شاید مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز کو مینوپولیٹ کر کے چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جیسے بہت سارے پروپیگنڈا آپ ہیلتھ, ایجوکیشن, آرمی بجٹ کو لے کے اس وقت آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی علی بھائی ذرا بات کر رہے تھے شاید ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں. میرے پاس 2015 سے لے کے 2021 تک کے بجٹ کی ساری جو جتنی بھی میموریز ہیں وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے, اور میں جو بھی بات کروں گا وہ ان فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق کروں گا. صحیح. ابھی یہ جناب اور احسن اقبال صاحب نے بھی شاید کوئی بیان دیا ہے کہ PTI کی حکومت اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتی جتنا ہم نے کیا ہے, یعنی اپنے لاسٹ ایئر میں. صحیح. سب سے پہلے کہ اگر آپ واٹس ایپ گروپوں سے نکل کے اگر آپ بجٹ سٹیٹمنٹس کو پڑھیں, آپ اپنے فائنینشیلز کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے آخری دور میں 3500 ارب روپے کے قریب کا ٹیکس اکٹھا کیا, جبکہ پچھلے سال PTI کی حکومت نے وہی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 3900 ارب روپے تک پہنچا دیا, جو کہ موجودہ بجٹ جو سمریز ہیں آپ اس میں دیکھیں تو لکھا بھی ہوگا جو اس سال کا ہدف ہے کہ ہمیں اس کو 4,908 ارب روپے تک لے کے جانا ہے. صحیح, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی شاید ان کو واٹس ایپ گروپس میں کچھ انفارمیشن ملتی ہے جس کو یہ آگے میڈیا پہ بیان کر دیتے ہیں. جیسے وہ ہماری محترمہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے بھی اس دن ایک ٹویٹ کیا کہ 58 ارب روپے تھے اور 22 کروڑ عوام ہیں تو پر عوام 58,000 روپے آتے ہیں, جبکہ بعد میں جب ان کو کسی نے بتایا کہ اس کو تقسیم کرو تو 36 روپے پر پرسن بنتے ہیں. تو اکثر ان کو ایسے جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ واٹس ایپ گروپس میں آ رہی ہوتی ہے. تو کائنڈلی پہلے تھوڑا سا اگر یہ فائنینشیلز اور آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو اسٹڈی کر لیں تو شاید اس ڈیبیٹ میں وہ بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس آپ کے مطابق یہ عوام دوست بجٹ ہے, حکومت نے اپنی طرف سے بہت ہی بہترین بجٹ پیش کیا ہے. اچھا ناظرین, علی صاحب ہمارے ساتھ واپس آ گئے. ابھی ہم جائیں گے بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, علی صاحب سے جواب لیں گے کہ دیکھیں حکومت نے اپنے ٹارگٹ تو سیٹ کیے جی, ہم نے اس سال عوام سے اس طرح ٹیکس وصول کرنا ہے اور اس طرح ہماری GDP گروتھ ہونی ہے, اور حکومت نے عوام کو بہت زیادہ ریلیف بھی دی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, اور وہ ریلیف جو حکومت نے دیا ہے وہ اس قابل ہے کہ ہماری جو غریب عوام ہے وہ اس کے مطابق بہترین زندگی گزار سکیں گے؟ یہ جواب ہم جانیں گے بریک کے بعد. ٹھیک ہے ناظرین, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हम अली साहब से पूछ रहे थे कि हुकूमत ने जो बजट दिया है, हुकूमत कहती है कि हमने आवाम को बहुत बेहतरीन रिलीफ दिया है, लेकिन हुकूमत ने कुछ टारगेट भी सेट किए हैं। तो हम अली साहब से पूछते हैं, आप ये समझते हैं कि रिलीफ आवाम को अच्छा मिला है, और जो हुकूमत ने टारगेट सेट किए हैं, क्या हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है कि ये टारगेट अचीव कर सकेंगे? देखो, ये नालायकों नाइलों का एक टीम है इनके पास, और ये अजीब बात कर रहे हैं हमारे दोस्त भाई। सच बोलना चाहिए। हमारा तो वो था, हमें मिला था 1900, हमने उसको पहुंचा दिया 4,000, तकरीबन 4,000। सही। इन्होंने खुद कहा था, जलसों में कहते थे कि 8,000 अरब में इकट्ठा करके दूंगा। ये पहले साल जो है इनका शॉर्ट फॉल था, इनका टारगेट था वो 4600 अरब था, इनको मिले 4300 अरब। वो भी जब पता चला कि इन्होंने झूठ बोला है, वो 3700 अरब। फिर अभी जो है इन्होंने कहा कि हम 3300 अरब जो है वो इकट्ठा कर लेंगे, बजट दे दिया 7,000 अरब से ऊपर का। तो इतना बड़ा खसारा ये कहाँ से? अच्छा, एक तरह के कर देंगे ये जनाब, ये खुद है सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया है हमाद अजहर ने, तो कहा कि दिल्ली की 16 अरब डॉलर के खर्चे ये 42 अरब डॉलर के वापस कर दिए। ठीक है, हमने IMF को गुड बाय कह दिया था 2016 में। ये जब आए थे ना, तो हमारे तरफ मुकाबला के वो 18 अरब डॉलर थे। ये पानामा वगैरह ना होता, ये साजिशें ना होती, ये तो जहांगीर करीम में भी कहा, ये लोग पहले भी ढूंढते थे, इन्होंने के लोग कहा कि जी दांधी हुई है। अब खुद जहांगीर तरीके अब सारे लोग कहते हैं कि वो भी इन्होंने झूठ बोला था। अच्छा, ये इतने झूठ बोलते हैं ये हमारे दोस्त। ये इन्होंने कहा कि राउंड पहले किधर है वो, किधर है यूनिवर्सिटी जो वजीर हाउस में बनी थी? ये तो सुनहरे ख्वाब लोगों को दिखाए थे, 70 लाख छीन लिए के साथ, और अभी जो है ना 1,50,00,000 नौकरी सही सही। अली साहब, यहाँ आपकी बात मुझे जो समझ इन्होंने बनाने थे। देखो वसीम, मैं आपको एक बात बताऊँ, आम लोगों ने इनके वादों में किया। ये जो सादे लोग ना, वो ये समझते थे कि इमरान अच्छा आदमी, वो जो है साइकिल टूट जाएगा। तुमने कहा कि वो ये 40-50 होते हैं, वो ये नहीं लेगा, वज़ीर-ए-आज़म साइकिल हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो यूनिवर्सिटी होगी या और कोई काम होगा। इन्होंने वैसे भेज दिए थे, तो ये आए, इन्होंने पेंसिल भेज दी है। ठीक है, पेंसिल भेज दिए, गाड़ियाँ वो इन्होंने कहा कि बड़े हमारे बड़े सही। ये जो है ये अभी जो है इनके पास क्या है, ये डेवलपमेंट कोई नहीं है, आने की डेवलपमेंट नहीं है, और कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सही। आपके मैं अभी जाऊंगा अवैस साहब के पास। अवैस साहब, जिस तरह अली साहब ने बोला है कि ये अवाम झूठ, ये जो हुकूमत है ये झूठ बोलती है, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये बोल रहे थे कि हम जो यूनिवर्सिटी बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को, अवाम को हम इतना रिलीफ देंगे, उल्टा इतना वर्स बजट पेश किया है कि एक तो GDP हमारी नीचे चली गई है, और अवाम को जो रिलीफ देने की बात थी, ना यूनिवर्सिटी बनी, ना बाकी इदारों की वो कहते हैं किफ़ायतशारी हुई। तो ये तो बस खाली दावे के दावे रह गए हैं। अवैस साहब, आप यही समझते हैं? सी भाई, पहले भाई तो मैं अली भाई बड़े पुराने हमारे सियासतकर हैं, इनका बहुत तजर्बा है, लेकिन शायद थोड़ा सा वही बात कह रहा हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स में ये थोड़ी सी मार खा जाती है। पिछले साल जो बजट पेश हुआ, किफ़ायतशारी की ये बात कर रहे हैं, तो जो पिछले साल बजट पेश हुआ था उसमें 2017-18 के मुकाबले में वज़ीर-ए-आज़म हाउस का बजट 40% लेस कर दिया गया था। उसमें से भी 20 करोड़ बचाकर खजाने में वापस दिए गए हैं। अच्छा, ये किफ़ायतशारी की बातें जो हैं, ये अगर फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हों तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो इनके बकौल के ये चाहे लोग, भूखे लोग और तरह तरह के इल्ज़ामात उन्होंने वो छाड़ दिए, तो जरा मुत्तकी और परहेज़गारों की गवर्नमेंट जब वो छोड़ के गए हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैं आवाम के सामने अगर रख दूं, अगर आप 2 मिनट मुझे दें तो। जी प्लीज।
ان کے 5 سال کے بعد ملکی قرضہ بڑھ کر 31,000 ارب روپے تک ہو گیا. صحیح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا تھا. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ 31 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا، جبکہ ان کے 5 سال میں ایکسپورٹس میں کوئی نمایاں اضافہ نہیں ہوا. صحیح اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ جب یہ آئے تھے 118 ارب ڈالر تھے اور ان کے جانے کے بعد 10 ارب ڈالر رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، بجٹ خسارہ 2300 ارب روپے تھا، جو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 3400 ارب روپے بجٹ خسارہ ہے. ان کے دور میں 2300 ارب تک تھا، لیکن اس 3400 میں یہ نہیں عوام کو بتا رہے کہ 3000 ارب تو ہمیں ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہیں. ٹھیک ہے، سرکاری اداروں کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے 1300 ارب روپے کا نقصان گورنمنٹ آف پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے. اسٹیٹ بینک سے اتنے قرضے لیے کہ آپ کے پورا بینکنگ نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. آپ کی اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ پہ کوئی آپ کی پالیسی بنی نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ نے FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈال دیا گیا. تو یہ غالب نے کیا اچھا شعر کہا تھا کہ کب کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنی کارکردگی اور آئینہ دیکھ لیں. اگر نون لیگ کے میرے بھائی لوگ تو شاید بہت اچھی ڈیبیٹ کوئی مانی خیز ڈیبیٹ ہو صحیح. سکتی میں ہے. علی صاحب سے یہ بالکل کسی طرح کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. صحیح. تو علی صاحب جس طرح آپ نے سنا ہے کہ شاید آپ کو آواز ان کی آئی ہوئی، انہوں نے اپنا فیکٹ فگر بیان کیا ہے کہ آپ لوگ خزانہ اس حد تک خالی چھوڑ گئے تھے اور آپ لوگوں نے اتنے قرضے لے لیے تھے کہ اسی قسطیں گورنمنٹ نے ادا کی ہیں اور عوام کے اوپر اتنا بجٹ اتنا نا ان لوگوں نے ٹیکس بھی نہیں لگایا. یہ چیز کو تو مانے نا علی صاحب کہ آپ کی حکومت جب گئی ہے انہوں نے IMF سے اتنا قرضہ لے لیا تھا کہ اگلی حکومتیں اتارتے ان کی خود اپنا دیوالیہ نکل گیا ہے. اچھا، یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 5500 ارب ہم نے قرضہ دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں 5500 ارب ہم نے قرضہ دیا. ان کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کی تو ان سے پوچھو آپ. سر 5500 علی صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کا ہدف تھا ٹیکس کا. آپ ذرا باتوں کو کنفیوز ہو رہے ہیں. جی تو آپ کی تو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن 3300 ارب روپے ہیں. تو یہ 17 کے جو باقی پیسے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بھائی بجٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہو گیا؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں سے یہ علی بھائی آئی تھنک آپ کی آواز بہت کم ہو گیا، آپ ذرا اونچا بولیں گے. میں یہ پوچھ رہا تھا جی یہ کہہ رہے ہیں اویس صاحب 5500 قرضہ دیا واپس کیا جو مسلم لیگ نون نے لیا. ٹھیک ہے، صحیح. اور ان کی ٹیکس ٹوٹل ٹیکس کلیکشن جو ہے جو آمدن ہے وہ 3300 ارب ہے. تو یہ 3300 ارب ٹیکس کلیکشن ہے اور انہوں نے ادا کر لیے 5000. کہاں سے ادا کیے؟ صحیح بتا دیں بات کریں. صحیح. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے 100 روپے کمائے ہیں اور میں 500 روپے ادا کر لیے. کہاں سے ادا کر لیے انہوں نے؟ بالکل نہیں، بالکل صحیح ہے. میں یہاں پہ اویس ستی صاحب سے یہ پوچھوں گا، حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے نا صوبوں میں اسٹرکچر اصلاحات کیے تاکہ جو ٹیکس کلیکشن ہے نا وہ پراپر طریقے سے ہو سکے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس کلیکشن پراپر ہوتی نہیں تھی، فیڈرل گورنمنٹ تک پراپر ٹیکس پہنچتا نہیں تھا، تو بڑی پرابلم ہوتی تھی. حکومت کے دعووں کے مطابق انہوں نے صوبوں میں اصلاحات تو کر دی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبے میں جو گورنر یا وزیر اعلیٰ ہیں یا جو مشینری ہے حکومتی مشینری، اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس اصلاحات کے باوجود بھی وہ ٹیکس اکٹھا کر سکیں گے؟ اب ایسا آپ بتائیں، پھر میں علی صاحب سے پوچھتا ہوں. سر پہلے میں علی بھائی کی اس بات کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹیکس کلیکشن ان کی 3300 یا کچھ ہے اور پھر ان کے دعوے ہیں کہ یہ اتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں. تو جناب ولی، جو آپ لوگ طرح طرح کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اتنا قرضہ مزید لے لیا ہے، وہ قرضہ بیسیکلی آپ کی انہی شخص خرچیوں کا نتیجہ ہے کہ جو آج بھی پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کا ایک وزیر اعظم ایک رات کے لیے نیو یارک میں عوام کے لاکھوں ڈالر جھونک دیے جاتے تھے. میرے پاس کچھ فیکٹس ہیں کہ جب عمران خان نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو سرکاری اخراجات تھے 67,180 ڈالر.
جبکہ وہی جب نواز شریف صاحب نے 2013 میں واشنگٹن کا دورہ کیا تو 5,50,000 یعنی 10 گنا زیادہ تقریباً اخراجات تھے جناب ان کے ڈالر ان کے دورے کے، کیونکہ 50 لوگوں کا وفد ہوتا تھا، پورا خاندان ہوتا تھا، 20-30 صحافی ہوتے تھے جو آپ کی لفافوں پہ ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے آصف زرداری صاحب تو ان سے بھی تھوڑے سے شاہر زیادہ تھے، ان کے دورے کا خرچ تھا $7,53,000۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نیو یارک کی بات کریں، نیو یارک کیونکہ تھوڑا سا زیادہ ایکسپینسو سٹی ہے ایز کمپیئر ٹو واشنگٹن، تو عمران خان صاحب کے جو دورہ تھا اس کے اخراجات تھے $1,62,578، جبکہ نواز شریف صاحب نے وہی دورہ جی $11,03,000 میں کیا، اور ان کے وہ معصوم سے پرائم منسٹر جو ہمارے حلقے کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، شاہد حقان عباسی صاحب، ان کا دورہ بھی ایک دن کا جو ہمیں نیو یارک کا ٹور پڑا تھا وہ تھا $7,06,000 کا، اور آصف زرداری صاحب تو ایز یوزول ان کا تو سب سے ہی زیادہ ہوتا ہے، تو $13,09,620 میں ان کا دورہ ہمیں پڑا تھا۔ تو یہ شاہ خرچیوں سے کر کے قومی خزانے کا یہ حال کر کے یہ لوگ گئے ہیں، اور پھر یہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ علی صاحب دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو حکومتیں گزری ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی، اویس ستی صاحب نے بڑے اسٹرانگ فیکٹ کے ساتھ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جب گئے ہیں، چھوٹا سا وفد لے کے گئے اور $67,162 لگے ہیں، کمپیئر ٹو اگر نواز شریف صاحب جو گئے ہیں $5,50,000، یعنی کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں جو بقول عوام کے ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ حکومت کو چاہیے سینسیبل طریقے سے یوز کریں۔ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، جب یہ گئے ان کا جو خرچہ تھا وہ بہت ہی 200 گنا زیادہ تھا۔ آپ نہیں سمجھتے کیا یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے اگلی حکومت جو آئی ہے اس کو اتنا برڈن برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ جی علی صاحب۔ یہ دیکھیں جی، یہ ان کا جو ہے تھا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس میں نہیں رہیں گے۔ پچھلے سال کا دستاویز میرے سامنے، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا تھا کہ 33% ہم کم کریں گے، صحیح، اور یہ 18% جو ہے بڑا تھا پچھلے سال کا۔ اچھا، اب یہ ان کی بجٹ دستاویز جو ہے یہ مجھے چیلنج کر سکتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں بجٹ دستاویز لے کے آؤں گا، ان کو شو کر دوں گا، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں پہلے کہا تھا کہ ہم عام فلائٹ سے جائیں گے، پھر یہ چارٹرڈ طیاروں کے ذریعے گئے، پھر جو ہے کبھی انہوں نے محنتیں ترلے کر کے وہ سعودی شہزادوں کے کہ جی ہمیں جو چارٹر طیارہ لا کے دو، پھر یعنی یہ پاکستان کی وقار، آزادی اور خوشحالی کو، یہ جو خود مختاری ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اچھا علی صاحب، ابھی ہم جاتے ہیں، علی صاحب میں آپ کو بالکل جواب لیتا ہوں، ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد علی صاحب سے یہی سوالوں کے جواب دوبارہ پوچھیں گے۔ ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم علی یوسف زئی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جو حکومت نے کہا کہ ہم نے صوبوں میں اصلاحات کیے ہیں، ٹیکس ہم اچھا کلیکٹ کر لیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ اچھی طریقے سے ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے جیسی جمع خرچی زبانی ہے؟ جی علی صاحب۔ دیکھو، یہ جو ہمارا خیبر پختونخوا حکومت ہے یہ 7 سال سے وہاں پہ حکومت میں ہے جی، یہ میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر سے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کوئی یونیورسٹی بنائی، کوئی اسکول تک نہیں بنایا، پارک نہیں بنایا، روزگار کے مواقع پیدا نہیں کیے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے میٹرو سے اور یہ موٹر وے سے ترقی نہیں ہوتی، ان کا ایک ہی میگا پروجیکٹ ہے، صحیح، وہ ایک میگا پروجیکٹ ہے 120 ارب لگا کے بھی کر دی۔
ان سے 7 سال مکمل نہیں ہوتے. ان کے اس حکومت میں یہ جتنے اسکینڈلز آئے 72 ایئرس کے جو NWFP تھا اس میں اتنے اسکینڈلز نہیں تھے. تو ان کی دیکھو یہ 7 ارب وہ کہتے ہیں انسپیکشن ٹیم کہتے ہیں کہ BIT میں 7 ارب کرپشن ہوا. یہ جو درخت ہے سنا وہ بلین ٹری سونامی اس میں جو ہے جب بنو یہ گئے تو وہاں پہ جلا دیا. اچھا انہوں نے کہا ویس بھائی نے کہا کہ اتنے خرچے ہوئے اور پہلے کیا خرچیاں ہوئی تھی. نواز شریف 85 میں وزیر اعلیٰ تک وزیر اعلیٰ رہا, 1 روپے نہ کھایا انہوں نے, تنخواہ بھی نہیں لی اور جو اخراجات تھے وہ سارے ادا کر دیے. 88 سے 90 وزیر اعلیٰ رہا, تنخواہ نہیں لی. جو بھی وہاں پہ خرچہ ہوا وہ کچن کے جتنے اخراجات تھے نواز شریف نے ادا کیے. 90 سے 93 تک وزیر اعظم رہے, 1 روپے جو ہے وہ انہوں نے ادا نہیں لیا, تنخواہ نہیں لی. یہ ان کے 3 ادوار جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ خود اپنی جیب سے ادا کرتے تھے. عمران خان صاحب جب آئے انہوں نے کہا کہ جی نکالو, انہوں نے تو بڑی خرچیاں کی وہ نکالو. جب ان کو بتایا گیا کہ یہ 54,000 روپے 54 لاکھ روپے اور یہ نواز شریف کا چیک دے چکا ہے, یہ ان کے جو جتنا بھی وہاں پہ ان کے اخراجات ان کے چیک وہ دے چکا تھے. اور اپنی جو تنخواہ ہے وہ انہوں نے نواز شریف کڈنی ہاسپٹل جو ہے اس کو وہ ڈونیٹ کی تھی, اس سے پہلے جو مختلف خیر ڈونیٹ کی تھی. اچھا یہ صاحب میرے اویس بھائی جو ہے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. 2 سال میں انہوں نے ایک نئے اینٹ نہیں لگائی, نہ جو موٹر ویز تھے جو ترقیاتی وہ ترقی کا سفر تھا وہ روک دیا, نہ انہوں نے میگا واٹ بجلی بنائی. کس تمے میں بیٹھے ہوئے ہو بھائی آپ نے کیا ان سے کیا توقع کرنا. آپ کاروبار کر رہے ہو, کاروبار میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی ایک انسان کسی کو تو سمجھنا چاہیے نا. ایک آپ نے -4 پہ لے کے گئے ہو, اس سے اور کیا تنزلی ہے. جو آپ نے ٹیکس کلیکشن کا دعوے کیے تھے 8,000 اس کو 3300 ارب پہ لے کے آیا ہو. آپ نے اور کیا توقع کرنا ہے اس سے. اچھا آپ مافیا کی بات کرتے ہو کیا تھے. اچھا ٹوبیکو مافیا ان کے پاس, ان کو 50 ارب کا 1 کروڑ انہوں نے دے دیے. شوکت خانم کو 50 کروڑ انہوں نے معاف کر دیے. اچھا ٹوبیکو مافیا ہے کون؟ عاطف خان, شہرام ترقی, یہ ٹوبیکو مافیا مردان صوبی کا ساتھ. جو آٹا مافیا ہے وہ ان کے چینی مافیا ان کے ساتھ ارد گرد, جو قبضہ گروپ ہے علیم خان وغیرہ وہ سارے ان کے پاس. یعنی اس ملک میں آپ کو اسی میں ایک بات بتاؤں, اس ملک میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو جب انگریز یہاں پہ سکھ آئے تو وہ سکھوں کے ساتھ ہو گئے, جب انگریز آئے تو انگریز کے ساتھ ہی بنے. جب وہ یہاں پہ کوئی بھی ڈکٹیٹر آیا ایوب خان وہ ان کے ساتھ گئے, ضیاءاللہ کے ساتھ گئے, پھر وہ مشرف کے ساتھ گئے. ابھی جو ہے چونکہ یہ سی پیک بند کرنا تھا اور یہ بھی تو ایک عمران خان تو ویسے کٹا پتلی ہے, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ ان کے اختیار چلتا ہے. اچھا وہ شخص جو ہے یہ جو 2018 میں یہ جن کو ٹکٹ ملا تھا یہ انہوں نے کہا تھا کہ روایتی سیاستدانوں کو نہیں دیں گے ٹکٹ, روایتی سیاستدانوں کو دے دیا. سارے جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ فصلی بٹیرے جو ہر عامر کے اور یہ انگریزوں کے اور ان کے چوکھٹ میں سجدریز, یہ لوگ جو ہے عمران خان کے ارد گرد ہے. کوئی مافیا نہیں ہے ان کے ساتھ. ہمارا کسی پہ آپ الزام نواز شریف پہ الزام لگاؤ نا کہ آپ نے فلانا پروجیکٹ میں کرپشن کی ہے. اس کا آٹا میں کرپشن, اس کا تو چینے میں کرپشن, اس کا BIT میں کرپشن. یعنی انہوں نے جعلی انرولمنٹ کی ہے. یہ دیکھو بجٹ کا انہوں نے کہا جی ہم تو عوام پہ خرچ کریں گے. بجٹ کا ان نے 1 ارب سے لا کے 30 ارب پہ کر دیا. اور بھائی ہیلتھ پہ اس حالات میں ہیلتھ پہ کیا ہوا ہے. اب میں ابھی آج دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کا بجٹ, ان کا ڈیفینس بجٹ ہے 7%, 6.5% جو ہے وہ ایگریکلچر بجٹ ہے. ڈیولپمنٹ یہ جو ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 11% ہے. اب ان کا اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں. وہ 1 ٹکہ جو ہے وہ 1 ٹکے کا 2 روپے ملتے ہیں. اب پہلے لوگ کہتے ہیں 1 ٹکے کا آدمی نہیں ہو, تو وہ GDP کہاں گروتھ کر رہی ہے. وہ ہم تو بالکل. لیکن علی صاحب یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا, ہمارے جو سابقہ حکمران یہ دیکھیں پچھلے 10-15 سال سے ہمارے میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر تو نہیں رہا نا. ہمارے پہلے زرداری صاحب تھے, پھر نواز شریف صاحب آئے, ابھی عمران خان آئے. تو اس میں آپ کو بتاؤں, آپ کو جو زرداری کو حکومت ملی نا
زرداری کو حکومت ملی تو آپ کے فاٹا جو ہے وہ اس پہ طالبان قبضہ کر چکے تھے، سوات پہ طالبان قبضہ کر چکے تھے، پورے ملاکنڈ ڈویژن پہ. اور آپ کے کراچی میں یہی فوجی ڈکٹیٹروں نے ایم پی ایم کو جو ہے وہ ٹارگٹ دے دیا تھا، 25 لوگ مار رہے تھے. بلوچستان میں مشرف کی وجہ سے روز جو ہے 10-15 لوگ جو ہے مرتے تھے. یہ جمہوری حکومت ہو، یہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس ملک کو امن دیا ہے، وہ تو چلا گیا. ساری انڈسٹری تو مشرف کے دور میں بنگلہ دیش اور سری لنکا چلی گئی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب، لیکن یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ یہ زرداری کے دور میں گئی ہے. نہیں بالکل، آپ کہتے ہیں کہ سوات میں علی صاحب ایک سوال، آپ لوگ کہتے ہیں جی سوات میں طالبان آ چکے تھے، سوات میں جب آرمی نے کہا ہم آپریشن کرنا جا رہے ہیں تو اس ٹائم کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بولا کہ ابھی ان کو امن کی دعوت دیتے ہیں. وہ امن کی دعوت کے سلسلے میں 2-3 مہینے ڈیلے ہوئے، ہمارے کتنے فوجی اعلیٰ افسران بھی شہید ہوئے، ہمارے سویلین بھی شہید ہوئے. تو یہ تو فوج نے زبردستی آپریشن کروایا تھا سوات کا، حکومت کی تو اس میں مرضی نہیں تھی. دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کا نقطہ نظر ہے. خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو طالب ہے نا، یہ طالب جو ہے یہ مجاہدین ہے، یہ اللہ کے مجاہد ہے. اور یہ جو فوج ہے یہ ڈالر لے کے جنگ لڑ رہی ہے، امریکن جنگ لڑ رہی ہے. منور حسن کہتا تھا کہ جو طالب مرتا ہے وہ شہید ہے اور جو فوجی مرتا ہے وہ جنت نہیں جائے گا. اچھا، یہ قومی اتفاق رائے نہ فوجی پیدا کر سکتے تھے نہ کوئی اور لیڈر. یہ کسی سیاسی قیادت نے قومی اتفاق رائے پیدا کی اور وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کھڑے ہو کے انہوں نے پھر جنگ لڑی. بالکل. ابھی ہم بریک پہ جانے، علی صاحب میں آپ کا جواب نا بریک سے بعد آ کے دوں گا. آپ بڑی زبردست اپنے فیکٹ فگر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سویلین حکومت نے طالبان کو اور حکومت باقی جو حکومت ایک پیج پر آئی ہیں. اچھا ناظرین، ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک پہ آنے سے بعد دوبارہ ان سوالات کو جاری رکھیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم علی صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے جس طرح انہوں نے بولا ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو فوجی ڈکٹیٹروں نے لے کر آئے تھے، بندے قتل ہو رہے تھے، پھر ڈکٹیٹروں نے طالبان کے ساتھ مل کر کام کیا. اور ان کا یہ بھی جو اپوزیشن ہے یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہمارا ڈیفینس بجٹ ہے وہ اس میں ہر دفعہ اضافہ کیوں کر دیا جاتا ہے. تو اس کا جواب میں لوں گا اویس صاحب سے. اویس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے ہمارا ڈیفینس بجٹ ہمیشہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو کراچی میں ایم کیو ایم تھے یا طالبان تھے اس میں فوجی ڈکٹیٹروں کے بھی کچھ معاملات شامل تھے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا کوئک سے مجھے بتائیے گا. سر پہلے تو میں علی بھائی ہمارے غصہ ہو گئے تھے تھوڑے سے. ہم تو طریقے انصاف والے بس مسکرا رہے ہوتے ہیں، پروگرام کے شروع سے میں مسکرا رہا ہوں. تو علی بھائی چل کریں نہ اتنا غصہ ہوا کریں. دوسری چیز بھائی کہہ رہے ہیں جی آرمی کے دور میں سوات پہ قبضہ ہو گیا تھا، جی فلاں جگہ قبضہ ہو گیا تھا، کراچی یہ آ گیا. تو پھر نواز شریف اور زرداری آئے، انہوں نے ایم ایس ایف اور نون لیگ کے ورکرز کو بھیجا، انہوں نے پھر جا کے طالبان سے لڑے. جناب طالبان سے وہی آرمی ہی لڑی ہے، انہوں نے ہی علاقے خالی کرائے ہیں. دوسری انہوں نے بات کی جی 20% بجٹ بنگلہ دیش میں 7% ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ ان کو ذرا ریکال دیں تو ان کا 2017-18 کا بجٹ جو تھا اس میں تقریباً 5,000 ارب روپے کا ان کا بجٹ تھا، جس میں سے 999 ارب روپے بجٹ میں دفاع کے لیے رکھے گئے تھے، جو بھی تقریباً 20% بنے تھے. تو ان موضوع سے صرف یہ پوچھنے والا بنتا ہے کہ جناب اگر آپ کو ابھی کا 20% زیادہ نظر آ تو تب آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تب تو جب کبھی ایکسٹینشن کی باری آتی ہے آپ پردے کے پیچھے جا کے ووٹیں دے آتے ہیں سینٹ میں اور جا کے قومی اسمبلی میں، تب آپ لوگوں کی یہ بہادری کہاں ہوتی ہے؟ اور پھر اس بجٹ کو متنازع بنایا جا رہا ہے کہ جی آرمی سارا بجٹ کھا جاتی ہے. پہلے تو ان کا بیانیہ ہوتا تھا جی
80% बजट आर्मी ले जाती है, जी जी अब वो कहते हैं 20% ले जाती है। अवाम को ये भी एजुकेट करने की जरूरत है कि उनमें से 9% जो होता है वो आर्मी का होता है, 5% 4% जो होता है वो एयरफोर्स का होता है, 5% नेवी का होता है और 4% ही डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है, ठीक है, जो आपकी डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही होती हैं, ठीक है। सही तो ये सिर्फ इन चीजों पे अवाम को वो बेवकूफ बनाने की पॉलिसी को छोड़ दें, बाकायदा फैक्ट्स और फिगर के साथ आए। आपकी बजट की स्टेटमेंट इस वक्त मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो मैं वसीम भाई को भेज देता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। दूसरी एक चीज कि ये हम पे इल्जाम लगाते हैं जी हम तो कठपुतलियां हैं, ठीक है, काम वो कर रहे हैं, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो जनाब मैं क्यों ना उस फौज को डिफेंड करूं जो मेरी हिफाजत कर रही है, जो मेरी फैमिली की हिफाजत कर रही है, जो मेरे मुल्क का दिफा कर रही है। बिल्कुल मैं क्यों लोगों बैरूनी ममालिक से पैसे लेके अपनी आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दूं। 1258 की बात है कि हलाकू खान के एक बहुत ही जालिम किस्म का हुक्मरान हुआ करता था, नाम आपने भी सुना होगा और अली भाई ने भी सुना होगा। उस दौरान में बगदाद में अब्बासिया खानदान की हुकूमत थी, मोतसिम बिल्ला उस वक्त अब्बासिया खानदान के खलीफा होते थे और उसकी फौज बहुत मजबूत फौज थी। हलाकू खान बगदाद पर कब्जा करना चाहता था लेकिन उसकी फौज के डर से वो उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। इब्न अल कमी नाम का एक वजीर था मोतसिम बिल्ला का, जो इतना पसंदीदा वजीर था मोतसिम बिल्ला का कि जो अपने बेटों की बात नहीं सुनता था लेकिन इब्न अल कमी की बात सुनता था। सही इब्न अल कमी ने फौज को कहा कि जनाब हम आपको इतना बजट नहीं दे सकते, इतने पैसे नहीं दे सकते, अवाम हमें टैक्स हमें पैसा नहीं दे रही, तो आप डायरेक्ट अवाम से पैसे ले लें, ठीक है। तो फौज के पास ताकत होती है, उन्होंने अवाम से जीना जबनी शुरू कर दी। जब ये बातें पहुंची खलीफा की अदालत में, तो जब दोनों तरफ हुई तो तब इब्न अल कमी ने बादशाह को कहा कि हमें इतनी बड़ी फौज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इतना बजट ये लोग वैसे खा जाते हैं, हम तो ऑलरेडी इतनी बड़ी सल्तनत है, हमें क्या जरूरत है फौज की। बिल्कुल। वैसा मुझे आपकी बात यहाँ चनाचे- इनडायरेक्टली टाइम की कमी है, ये समझ आ रही है कि अगर आवाम और फौज में दूरियां पैदा कर दी जाए या फौज के बजट में कमी कर दी जाए तो फौज का मोरल डाउन होता है, फिर वो फौज आपको डिफेंड नहीं कर पाती। तो मैं अली साहब के पास जाऊंगा जी। बिल्कुल अली साहब, जिस तरह वैस साहब ने बताया कि आपकी फ़ौज ही आपका मुल्क का दिफा है, नो डाउट सियासतदान भी अपना काम कर रहे हैं लेकिन फ़ौज बॉर्डरों पर लड़ रही है। हमने देखा मुल्क में जब भी कोई बारिश है, तूफान है, जलजला है, हमारे लोकल अथॉरिटीज़ हमारे पास इतनी मजबूत नहीं है, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमेशा हम फ़ौज को ही बुलाते हैं। वही बजट जो अपोजिशन तनकीद करती है कि फ़ौज सारा बजट खा जाती है, फौज अपनी बजट में से अपनी मशीनरी यूज़ करती है सिविलियन के ऊपर। तो ये तो आप अली भाई इसको देखें, आप कैसे देख रहे हैं? तो ये बात बहुत गलत है ना। हमने कहा है दिफाई बजट में हमने कभी बात नहीं की। हम अपनी फौज को ये GF7 के अंदर तैयारी जो है इसकी टेक्नोलॉजी नवाज शरीफ लेके आए थे, एक नवाज शरीफ की लेके आया था। हमने इसको ये 525 अरब डॉलर, ये 525 अरब रुपए था पाकिस्तान के डिफेंस बजट 2013 में, इसको हमने 1150 अरब कर दिया था 2018 तक, यानी हमने इसको डबल किया है। अच्छा, अगर हमारा दौर होता, मैंने पहले बताया कि अगर हमारा दौर हुकूमत होता तो ये डिफेंस बजट जो है ये तकरीबन 1600 अरब रुपए होता और तकरीबन 16 अरब डॉलर होता। अभी जो इन्होंने बढ़ा दिया है ना, बढ़ा के भी ये डिफेंस बजट जो है वो 9 अरब डॉलर नहीं बनता, क्योंकि जो डिवैल्यूएशन हुआ है अगर आप इसको कन्वर्ट कर दे डॉलर में तो ये तो बहुत डिवैल्यू कर दिया इन्होंने। तो दिफा भी हमारी इन्होंने कंप्रोमाइज की है। अच्छा। इनकी ना की वजह से हमारा जो दिफा है वो भी कंप्रोमाइज हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आम लोग जो है ना, ये आप उनको ये हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। सही। आम लोगों को आटा मिलता था 35 रुपए किलो का, वो अब मिलता है 70 रुपए में। चीनी मिलती थी 54 रुपए में, वो अब मिलता है तकरीबन 84-85 रुपए में। सही। आपको घी मिलता था 160 रुपए किलो में, अब 240 और 250 रुपए में मिलता है। सही। आपकी दाल में, आपकी हर चीज में महंगी हुई है। आपकी बिजली का बिल महंगा हुआ, ये महंगा हुआ। तो ये जो रोजगार लोगों से छीन लिया गया है। बिल्कुल आपके ये हुकूमत जिन्होंने रोजगार देना था, इन्होंने रोजगार छीन लिया है। आम आदमी की हम बात करें, अच्छा डिफेंस बजट जो है अगर हम होते हैं तो इसको बिल्कुल 1600 अरब करते हैं। आपके किसी में कौन बात बताऊं, क्योंकि मैं फाटा के साथ एक लिंक रहा हूँ, हमने तकरीबन वहाँ पे 1100 अरब रुपए का काम किया है फाटा में।
صحیح. اور میں سچی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا کبھی مہمان بنے پشاور میں، ان کو میں لے کے جاتا ہوں. اب پاک افغان شہراب بنی ہے وزیرستان میں اور نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان میں روڈ بنے ہیں، وہاں پہ نئے کالجز بنے، پاٹن ویلی یونیورسٹی بنی ہے، ہمارے دور میں بنی ہے. تو ہم نے 1100 ارب جو ہے یہ ایک ایڈیشنل وہ بجٹ دیا فوج کو ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ جو قبائلی علاقہ جات ہے اس کے لیے. اچھا یہ صحیح کہہ رہے تھے صاحب، تو فوج کے بغیر آپ کچھ نہیں ہو سکتے. یہ ابن العربی جو ہے یہ آج کل جو ڈرامہ ہے ارطغرل، اس میں آپ دیکھیں ابن العربی کہتا ہے کہ حکمران ایک ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ سپاہ سالار جو ہے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو عین جنگ کے دوران ہٹا دیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا. حکمران ایک ہوگا. اگر حکمران عمران خان ہے تو وہ کٹا پتلی نہیں ہوگا. اچھا میری بھی خواہش ہے کہ وسیم جو ہے وہاں پہ یو کے میں وہ ڈیموکریسی کو انجوائے کرتا ہے، وہ جو انڈیپینڈنٹ ہے انسٹیٹیوشن کے اس کو انجوائے کرتا ہے اور ادارے بالا دست ہوتے ہیں. یہ خواہش میری ہے کہ میں بھی دنیا کی طرح، ترقی بھی تب ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک ادارے کے بجائے تمام انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور انسٹیٹیوشن تابع ہو گورنمنٹ کے، وہ کسی کی بھی حکومت ہو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں سچی صاحب کی حکومت. بالکل صحیح، آپ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے وہ حکمران نہ بنے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپریشن ضرب حاصل کے لیے ہم نے 500 ارب دیے، ان سے اب اگر ایڈیشنل مانگے تو ان کے پاس ہے کدھر، ان کے پاس پلے ہے کیا؟ اچھا یہ قرضے لے کے مسلم لیگ نے 10,000 ارب کا قرضہ لیا ہے، ان کا وہ بجٹ ہے 18,000 ارب انہوں نے قرضہ لیا 2 سال میں. اچھا وہ اب پھر کہتے ہیں 5,500 ارب نے واپس کر دیا. وہ قرضے لے کے یعنی قرضے لے کے اس پہ قرض ادا کر دیا. آپ بالکل کوئی کمایا ہے اور اس سے بالکل علی صاحب کا جواب میرے پاس آ گیا ہے. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، آپ کی سوری آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بولا کہ جو نواز شریف کی حکومت بہتر کر رہے تھے جب اسٹیل مل کو ہم اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی، عمران خان صاحب اسد عمر وہاں پہ پہنچ گئے تھے. جب پی آئی اے کو ہم جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانا چاہتے تھے، یہ لوگ جو ہے. اور ابھی علی صاحب میں یہاں پہ آپ کو روکوں، آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. ایک منٹ علی صاحب، پاکستان بند کر دوں گا، صحیح، ہم جو ہے پرسوں فیصل آباد جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا علی صاحب اپنا بیانیہ بتا رہے تھے، بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. ایک ٹائم تھا عمران خان کی حکومت کہہ رہی تھی اس کو ہم اسٹیل مل کو ہم پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے، لیکن اب یہ پرائیویٹائز ہونے کے پیچھے پڑ گیا. اور جتنا انہوں نے بتایا کہ ہم نے قرضہ جتنا 1,000 ارب لیا تھا، عمران خان نے ڈبل قرضہ لے کے اسی کے اوپر سود اتار رہے ہیں. یعنی کہ عمران خان کی حکومت نے بہت زیادہ قرضہ لیا ہے. بالکل جو اپوزیشن پارٹی ہے کہ یہ بجٹ عوامی دوست بجٹ نہیں ہے، یہ الٹا عوام کو اور مصیبت میں ڈالے گا. اور لیکن حکومت کا جو حکومت کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بہترین بجٹ ہے، مشکل ترین حالات کے اندر بھی ہم لوگوں نے آپ کو بہترین بجٹ دیا ہے. ناظرین میں اپنے جو موجود مہمان ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا اور اپنا پارٹی کا موقف ایز اے ورکر ہمیں بیان کیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو، بہت شکریہ اویس آپ کا بھی تھینک یو. اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے موزی مہمان ہمارے پاس موجود تھے، یہ پارٹی ورکرز تھے جو دل کے ساتھ اپنے پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے بہترین طریقے سے اپنے پارٹی کا دفاع کیا، یا پارٹی کی جو ایک بیانیہ ہوتا ہے پارٹی ورکر ایز اے انہوں نے ہمیں بتایا. دیکھا جائے تو کرونا کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی معیشت جو ہے وہ ڈوب چکی ہیں، بڑے زوال کا شکار ہیں. اور عمران خان کی حکومت نے بھی اس ٹف سچویشن میں بجٹ پیش کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو بزنس طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ زیادہ ٹیکسز نہیں لگے، ہمیں کافی ریلیف ملا ہے. لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ عوام نے یہ جو حکومت IMF کا بجٹ پیش کیا ان کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ابھی یہ بڑی کنفیوز سی سچویشن ہے، کیونکہ جب بھی بجٹ آتا ہے اپوزیشن ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ عوام دشمن بجٹ ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ حکومت میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو بجٹ کے فیکٹر فگرز بتائے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کر سکے کہ یہ جو ٹیکس ریونیو انہوں نے بتایا کہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم اتنا ٹیکس اکٹھا کریں گے، کیا آیا وہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ آیا حکومت مافیا کے خلاف لڑ سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت جب بھی کسی چیز کے اوپر ریلیف دیتی ہے وہ چیز مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے اور حکومت کچھ کر نہیں سکتی. یہ عمران خان اور اس کی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بجٹ تو پیش کر دی ہے لیکن جو ٹارگیٹ آپ نے بتائے وہ اچیو کر سکتے ہیں؟ کیا مافیا سے لڑنے کے لیے آپ کی حکومت تیار ہے؟ یہ ہم آنے والے پروگرام میں پھر ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.